अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और सबक आमोज कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल डेली नाइट स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। दी न्यूज़ की इस खबर ने सारे शहर में खलबली मचा दी थी। यूँ खबर भी कुछ कम हैरत अंगेज़ ना थी। दी न्यूज़ के दरवाजे पर इस वक्त खासी भीड़ थी। लोग एक ही बात पूछ रहे थे, क्या ये खबर सही है? जी हाँ, ये खबर सही है। बेचारा एडिटर इस जुमले को दोहराता आजिज़ आ गया था। बार बार फ़ोन की घंटी बज रही थी। फ़ोन करने वाले सिर्फ़ एक ही बात पूछ रहे थे, क्या ये खबर सही है? जी हाँ, ये खबर सही है। अब एडिटर झंझला कर जवाब दे रहा था। लोग बार बार इसलिए पूछ रहे थे, उनको इस खबर पर किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था। वो इसको अखबार की इशाअत बढ़ाने का एक हथकंडा समझ रहे थे और एडिटर इसलिए झंझला रहा था कि लोगों को इसकी छापी हुई खबर पर यकीन क्यों नहीं, जबकि उसने पूरी तस्दीक करके खबर छापी थी। खबर शहर की जामिया मस्जिद के इमाम जनाब शेख अब्दुल अज़ीम के मुतल्लक़ थी। शेख अब्दुल अज़ीम, जिनकी उम्र 60 साल से किसी तरह कम ना थी, लेकिन उसके बावजूद इनके बदन में तवानाई थी। वो अब भी सीना तान कर चलते थे। ये और बात है कि आजी से उनकी गर्दन झुकी रहती थी। रंग गोरा, गालों पर हल्की हल्की सुर्खी भरा हुआ चेहरे पर दो बड़ी बड़ी जागती आँखें जिन्हें अब तक शीशों की ज़रूरत ना पड़ी थी। सफ़ेद बालों वाली खूबसूरत दाढ़ी। वो बेहद नेक आदमी थे और अपनी पुरखलूस तबीयत के लिए बहुत मशहूर थे। कल रात वो छत पर सो रहे थे। करीब ही उनकी बीवी का पलंग था कि ठीक 12 बजे छत पर एक हंडोला उतरा। उस पर एक खूबसूरत परी बैठी हुई थी। इस परी ने अपने साथ लाए हुए ग़ुलामों को इशारा किया। इशारा पाते ही ग़ुलामों ने शेख साहब को माँ पलंग के उठा लिया और इस पलंग को हंडोले पर रख दिया। शेख साहब की बीवी ने यह पूरा वाक़या अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके बावजूद वो बोल न सकीं। वो उसे जागती आंखों का ख्वाब समझ रहीं। जब हंडोला आंखों से ओझल हो गया और शेख साहब का पलंग भी बराबर में नज़र ना आया तो उन्होंने अपने रुखसार पर बड़े ज़ोर से तमाचा मारा। तमाचे की आवाज़ हुई और साथ ही उन्होंने तकलीफ़ महसूस की। फिर उठकर वो खड़ी हो गईं और चिल्लाने लगीं, लेकिन अब चिल्लाने से क्या होना था। परी शेख साहब को उड़ा कर ले जा चुकी थी। ये था वो वाक़या जिसको ख़बर बनाकर दी न्यूज़ में शाया किया गया था। बात वाकई हैरत अंगेज़ थी, लेकिन थी सच्ची। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था तो इसमें लोगों का कसूर नहीं था। कसूर इस वाक़े का था जो कि इस 20वीं सदी में पेश आया था। दिन खासा चढ़ गया था। हर तरफ इस खबर का चर्चा था। अरे तुमने सुना? हाँ यार, बड़ी अजीब बात है। शेख साहब को परी उड़ा ले गई। ये अब तक परियों का वजूद है? इस वाक़े से तो यही मालूम होता है कि परियां अभी मौजूद हैं। ज़रा तुम संभल कर सोना, कहीं तुम्हें ना उड़ा ले जाएं। यार मुझे ले जाएं तो मज़ा आ जाए। वो कमबख्त आशिक हुई तो एक नमाजी परहेज़गार पर जो बूढ़ा भी था। अरे हम जैसे कड़ियल जवान को ले जाती तो। हाँ ये तो है, मगर ये शेख साहब को ले कहाँ गई होंगी? को काफ और कहाँ? अबे ऐश कर रहे होंगे ऐश। एक खूबसूरत महल के सजे सजाए कमरे में रेशम जैसे मुलायम गद्दे बिस्तर पर वो आंखें मूंदे पड़े थे। कमरे में उनके अलावा कोई और ना था, लेकिन इसके बावजूद वक्फे से उनकी दाढ़ी के रेशमी बाल उड़ने लगते, जैसे कोई पास ही बैठा बहुत आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रहा हो। शेख साहब सुबह से ही बेहोश पड़े थे। परी ने रास्ते ही में उनको बेहोशी की दवा सुंघा दी थी। जूँ वक़्त गुज़रता जाता था दवा का असर कम हो रहा था और अब वो कुछ मिनटों के बाद होश में आने वाले ही थे। कमरे की पूरी फ़िज़ा मुअत्तर थी, उसके साथ ही खुशगवार अंधेरा भी फैला हुआ था। अचानक शेख साहब के जिस्म में हरकत हुई। उनका हाथ पहलू से उठकर सीने पर चला गया। होंठ खुले, आवाज़ निकली, या अल्लाह। आंखें बंद ही रहीं, फिर पपोटों को हरकत हुई।
شیخ صاحب نے سیدھے ہاتھ کی طرف گردن موڑ کر تکیوں کے دیکھا، وہاں جا نماز کے بجائے کشمشی رنگ کی مخمل دکھائی دی۔ اللہ کے نیک بندے کا دل گھبرایا اور انہیں خود بخود کسی خطرے کا احساس ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ دل نے سوال کیا۔ تب ہی کمرے میں ایک باریک سی مترنم ہنسی گونجی۔ کون؟ شیخ صاحب نے پرچھائیاں سے پوچھا۔ جواب میں وہی باریک مترنم ہنسی۔ شیخ صاحب نے دل ہی دل میں کئی آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کھا لی۔ تب انہوں نے اطمینان قلب محسوس کیا، چہرے پر بھی کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ تو کون ہے؟ بول۔ پھر وہی باریک مترنم ہنسی۔ تو کون ہے بتا اور اپنے آپ کو ظاہر کر۔ مجھے تو کوئی خبیث روح معلوم ہوتی ہے۔ بتا یہ کون سا مقام ہے؟ تو مجھے کہاں لے آئی ہے اور تیری غرض کیا ہے؟ کمرے میں کچھ پرچھائیاں سی لہرائیں اور پھر ایک رس بھری آواز سنائی دی۔ شیخ صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں خدا پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹی۔ خیر، میں جو کوئی بھی ہوں اپنے آپ کو مناسب وقت پر ظاہر کروں گی۔ فی الحال آپ اطمینان سے لیٹیں، جس چیز کی خواہش ہو حکم کریں، حکم کی فوراً تعمیل کی جائے گی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ فی الحال کچھ نہیں، ابھی آپ نہا دھو لیجئے، ناشتہ کر کے آرام فرمائیے، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ پھر نہ جانے کیوں امام صاحب کو اطمینان سا ہو گیا، انہیں محسوس ہوا جیسے اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے، آواز آئی اور وہ آواز کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ جب وہ نہا دھو کر واپس آئے تو انہوں نے مسحری پر ایک بہترین جوڑا رکھا دیکھا۔ انہوں نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور کوہنیاں تکیے سے ٹیک لگا کر لیٹ گئے۔ کپڑے بدل لیجئے، وہی آواز آئی۔ نہیں شکریہ، میرے اپنے ہی کپڑے ٹھیک ہیں، شیخ صاحب نے اتنے اعتماد سے کہا کہ آواز اصرار نہ کر سکی۔ جوڑا فوراً غائب ہو گیا۔ مسحری کے قریب ایک چھوٹی سی گول میز آ ٹھکی، اس پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے ناشتے کو غور سے دیکھا، گر وہاں انہیں اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ ہچکچاہٹ کیوں؟ اپنے اس ناشتے کو ہٹا لو، مجھے صرف دال روٹی چاہیے۔ ناشتہ ہٹ گیا اور اس کی جگہ دال روٹی آ گئی۔ ناشتے کے بعد شیخ صاحب کو حقے کی طلب ہوئی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ چونک پڑے۔ سامنے تازہ بھرا ہوا حقہ رکھا تھا۔ حقہ گڑگڑانے کے بعد ان میں غنودگی سی طاری ہونے لگی اور وہ اپنا ہاتھ سر کے نیچے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر رکھے رکھے سو گئے۔ دوپہر کو آنکھ کھلی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھے کہ ایک کونے میں چوکی اور چوکی پر جائے نماز رکھی نظر آئی۔ نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک عجیب طرح کا سکون محسوس کیا، ایسا سکون جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگے، تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس دروازے میں سے انہیں پھلوں سے لدا ہوا ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ اس باغ کی طرف لپکے۔ تھوڑی ہی دیر ٹہلے ہوئے ہوں گے کہ ان پر غنودگی طاری ہونے لگی اور وہ وہیں گدے فرش پر لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی سو گئے۔ مغرب کے وقت آنکھ کھلی، نماز پڑھنے کے بعد کھانا ملا، حقہ پیا اور پھر سوچنے لگے کہ آج مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، اور یہ سوچتے ہی سوچتے ان کی آنکھوں پر خواب کے دبیز پردے پڑ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بیٹھے ہی تھے کہ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی اور کیسی تھی، انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی کم ہونے لگی۔ روشنی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی آنکھیں کھلنے لگیں۔ اس وقت کمرے میں بڑی مدھم روشنی تھی، جیسے 6-7 شمعیں جل رہی ہوں۔ پھر کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں رنگین لباس لہرایا۔ شیخ صاحب کی آنکھیں ذرا اور کھل گئیں۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک نوجوان رسیلی لڑکی تھی، جس کے باریک لباس سے اس کا جسم پھٹا پڑا تھا۔ شیخ صاحب نے اسے دیکھتے ہی لاحول کا ایک زوردار نعرہ لگایا۔ وہ بڑے کافرانہ انداز میں مسکرائی اور رقص کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر ہوش ربا انگڑائی لی۔ شیخ صاحب تاب نہ لا سکے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور جلدی جلدی آیتیں پڑھنے لگے۔ اوہ، آپ نے تو منہ ہی پھیر لیا، آپ نے تو مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیجئے اب میں نے خود کو ظاہر کر دیا ہے، مجھے جی بھر کر دیکھیے۔ میرا نام گل بانو ہے، میں ایک پری ہوں اور آپ کی کنیز۔ اس وقت آپ
میرے محل میں ہیں۔ یہ محل کوکاف کی سب سے بلند چوٹی پر آباد ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے صبح پوچھے جانے والے ہر سوال کا جواب دے دیا ہے۔ تم ایک غیر مرد کے سامنے اتنے باریک لباس میں کھڑی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جواب میں مترنم ہنسی گونجی، اور اوپر سے ہنستی ہے، بے حیا کہیں کی۔ شیخ صاحب ناراض نہ ہوں، میری طرف دیکھیے، میں نے لباس بدل لیا ہے۔ شیخ صاحب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً ہی استغفار پڑھنے ہوئے اپنا منہ چھپا لیا۔ گل بانو بالکل ننگی کھڑی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مسحری کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ شیخ صاحب کے سفر کے سفید بالوں پر پھیرا۔ اپنے ناپاک ہاتھوں کو دور رکھو۔ شیخ صاحب منہ چھپاتے ہوئے بولے، اوہ آپ تو ناراض ہو گئے، میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا۔ اب میری طرف دیکھیے، میں نے کتنی موٹی چادر لپیٹ رکھی ہے، دیکھیے دیکھیے نا۔ اوہ خبیث عورت، اپنی غرض بتا۔ شیخ صاحب آپ میں ذرا بھی حس نہیں، مجھ جیسی نرم و نازک لڑکی کو خبیث کہتے ہیں؟ اٹھیے ذرا، میری طرف تو دیکھیے۔ شیخ صاحب نے اپنے سر ہاتھوں سے نکالا۔ وہ واقعی ایک موٹی چادر اوڑھے کھڑی تھی جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، صرف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرائی، بول۔ ان کی آنکھوں میں سرخی گھلنے لگی۔ اٹھ کر میرے پاس تو آئیے۔ وہ تیزی سے اٹھے، بول تیری عرض کیا ہے؟ گل بانو مسکرائی، اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کر دائرہ بنایا اور بڑے پیار بھرے انداز میں بولی، انہیں چوم لیجیے۔ شیخ صاحب سر سے پاؤں تک لرز گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کا خود بخود لہرایا اور اتنی زور سے گل بانو کے گالوں پر پڑا کہ وہ الٹ گئی۔ گل بانو چوٹ کھا کر مسکرائی، اس کے گالوں پر خون کی 5 لکیریں برابر بہہ رہی تھیں۔ شیخ صاحب کل سے آپ کا کھانا بند، اس وقت تک کے لیے جب تک آپ میری یہ معمولی سی خواہش پوری نہ کریں گے۔ لعنت ہے تجھ پر اور تیری معمولی سی خواہش پر، دور ہو جا میری نظروں سے۔ شیخ صاحب کڑکے، اور پھر واقعی اگلے دن سے نہ صرف اس نے کھانا پینا بند کر دیا بلکہ حقہ بھی بند کر دیا۔ 2 دن شیخ صاحب نے بغیر کھائے پیے کاٹ دیے۔ تیسرے دن سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ کھانے کی بات ہو تو آدمی کسی حد تک برداشت کرے، لیکن پیاس کس طرح کوئی برداشت کر لے، اور پھر اوپر سے حقے کی طلب۔ جب چوتھا دن لگا تو شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں گے۔ پیٹ سے جا لگا تھا، رنگ زرد ہو چکا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، ان کی چمک ماند پڑ گئی تھی، بھرا چہرہ سوکھ گیا تھا، ہونٹوں پر پپڑیوں کی تہ جمی تھی، وہ بے جان سے مسحری پر پڑے تھے۔ ان 4 دنوں میں گل بانو کئی بار ان کے پاس آئی تھی، لیکن انہوں نے ہر بار اس پر لعنت بھیج کر اسے مایوس لوٹا دیا تھا۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنا ہاتھ پہلو سے اٹھا کر سینے پر نہ رکھ سکتے تھے۔ آنتیں کھانے کے لیے فریاد کر رہی تھیں اور ہونٹ پانی کے لیے ترس رہے تھے، لیکن وہاں کھانا تھا نہ پانی۔ ہاں، ان کے سامنے گل بانو ضرور کھڑی تھی، جو آہستہ آہستہ سرہانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شیخ صاحب نے آہٹ سن کر بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ گل بانو مسکرا رہی تھی، شیخ صاحب اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کس عالم میں گل بانو آہستہ آہستہ ان پر جھکنے لگی۔ اس کے ہونٹ ان کے پپڑی جمے ہونٹوں سے بالکل قریب آ گئے تو شیخ صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہاتھ کو جنبش نہ ہو سکی۔ مجھے روٹی دو۔ ہونٹ ہلے اور ایسا لگا جیسے آواز کہیں دور سے آئی ہو۔ روٹی ملے گی، لیکن پہلے ہمارا کام۔ گل بانو مسکرائی اور اپنے ہونٹوں کو پپڑی جمے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ شیخ صاحب کو مجبوراً اس کے ہونٹوں کو بوسہ دینا پڑا، اور تب ہی گرجدار کہکہ سنائی دیا۔ اس کہکے کی آواز سے پورا محل لرز گیا۔ شیخ صاحب کے سامنے گل بانو کے بجائے ایک خبیث صورت آدمی کھڑا تھا۔ گل بانو پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شیخ صاحب نے نحیف آواز میں کہا، میں شیطان الشیاطین۔ کون؟ ابلیس۔ ہاں، میں ابلیس ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ میرا تجربہ کامیاب ہوا۔ ابلیس نے زوردار کہکہ لگایا اور غائب ہو گیا۔ شیخ صاحب بے ہوشی میں ڈوب گئے۔ رانی پور سے 10 میل دور مشرق کی طرف آج بھی یہ محل جوں کا توں کھڑا ہے جس میں شیطان نے اپنا تجربہ کیا تھا۔ اس کے اندر ہر چیز ویسے ہی رکھی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی ابھی اس محل کو چھوڑ کر گیا ہو، لیکن
لوگ اسے شیطان محل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا آپ رانی پور گئے ہیں؟ کیا آپ نے رانی پور میں شیطان محل دیکھا ہے؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیجئے۔ شکریہ۔